यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने जो लास्ट लेक्चर था सूरतुल बक़रा आयत नंबर 83, उसमें हमने क्या पढ़ा। ये बहुत इम्पोर्टेंट आयत है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि हमने जीना कैसे। ठीक है, आजकल आप देखते होंगे कि आपको इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं, तरह-तरह के यूट्यूबर्स आ गए हैं। हर बंदे ने जो है ना बस एथिक्स पे बात करना शुरू कर दी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे मीडिया को जिसके सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, वो है जी मियाँ-बीवी रिलेशनशिप, शादी, शादी और बस शादी। और अगर आप यूट्यूब के ऊपर देखें तो आपको हर वक़्त यही सुनने को मिलेगा जी, इज़्दवाजी ताल्लुकात कैसे खूबसूरत बनाए जाते हैं। और इसके अलावा आपको बताया जाएगा जी बच्चों को ऐसा पाला जाए और फलाने के साथ यूँ बिहेव होना चाहिए, एम्प्लॉइज़ के साथ यूँ बिहेव होना चाहिए। आपको इस तरह के यूट्यूब चैनल्स के ऊपर काफ़ी कुछ बिज़नेस के लिहाज से बताया जाता है। ये एचआरएम आपने देखा होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज़ एंड मैनेजमेंट साइंसेज़। अगर आप थोड़ा-सा गौर करें कुरान के ऊपर, तो मैं कल भी यही सोच रही थी कि हम हर वक़्त यूट्यूब के ऊपर देखते हैं कि अगर शौहर का मिज़ाज ऐसा हो तो बीवी को ऐसा करना चाहिए, और अगर बीवी का मिज़ाज ऐसा हो तो शौहर को ऐसा करना चाहिए। ये कॉमन आजकल, मतलब मेरा ख़्याल है 70% इसी चीज़ के ऊपर काम हो रहा है, जो कि यूट्यूबर्स इसी से कमा रहे हैं असल में। शायद उनको भी कुछ पता नहीं है। हमारा जो है ना, जो अल इल्म है, जो अल्लाह का इल्म है, उसमें देखें अल्लाह ताला ने हमें कूल एंड काम रहने के लिए कुछ तरीके बताए हैं ज़िंदगी के। इसलिए कुरान को ज़ाब्ता-ए हयात कहते हैं कि ये ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका है। अब हम सारा दिन जो यूट्यूबर से सीखते हैं, क्या हम बेहतर नहीं है कि हम हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद ही पढ़ लें? अगर हम हकूकुल्लाह पढ़ लेंगे तो हमें इबादत का असल मायने समझ आ जाएगा, क्योंकि गुलामी तो हमने करनी है, या सोसाइटी की करनी है या फिर हमने अल्लाह की करनी है। मैंने आपको कहा था हम विदाउट चॉइस जी रहे हैं। अगर आपको ये लगता है ना कि हमारे पास चॉइस है, तो हमारे पास सिर्फ इतनी चॉइस है कि रास्ता अल्लाह का इख्तियार करना है कि शैतान का इख्तियार करना है, सिर्फ इतनी चॉइस है। उसके बाद हम गुलाम हो जाते हैं, यानी कि जिस चॉइस को हम एक्सेप्ट करते हैं उसके हम गुलाम हैं। रास्ता अब अल्लाह का इख्तियार करना है या सोसाइटी का या शैतान का, ये अब आपके ऊपर है। और हमारे पास क़यामत के दिन सवाल भी यही होना है कि मन दीनु का, तेरा दीन क्या है? मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? उस दिन हमारी ज़ुबान झूठ नहीं बोलेगी। अभी तो हम कहते हैं ना, हाँ, नहीं, नहीं, हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह बख्शने वाला है। उस दिन ज़ुबान ने झूठ नहीं बोलना। उस दिन ज़ुबान नहीं झूठ बोलेगी। उस दिन ज़ुबान ने यही कहना है कि हमारा रब जो है वो नाउज़ुबिल्लाह सोसाइटी है, हमारा रब जो है नाउज़ुबिल्लाह वो शैतान है। क्योंकि रब उस ज़ात को कहते हैं जिसको हम मानते हैं और जिसकी हम मानते हैं। हम अल्लाह को मानते तो हैं, अल्लाह की नहीं मानते। ठीक है, इसी तरह हम स्टेटस को भी मानते हैं और स्टेटस की भी मानते हैं, यानी कि स्टेटस तक पहुंचने के लिए जो स्टेप्स है ना, हम वो स्टेटस तक। तो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। अगर आपकी कोशिश स्टेटस अपडेट करना है, आप वहीं तक पहुंचेंगे। यानी कि अब आप किसके गुलाम हो गए? स्टेटस के गुलाम हो गए। आपको सोसाइटी में अच्छा नाम चाहिए, आप अच्छी से डिग्री करोगे, आप कुछ भी करोगे, लेकिन आप नाम कमा लोगे। क्यों? क्योंकि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो अल्लाह तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता है? क्या वो दुनिया का रास्ता है? तो दुनिया के रास्ते पे हमें दुनिया तो मिल सकती है, हमें अल्लाह नहीं मिल सकता। लेकिन अल्लाह के रास्ते पे अगर हम देखें तो हमें दुनिया भी मिलती है और अल्लाह भी मिलता है। रब के मीनिंग तरबियत करने के हैं, और जिनकी तरबियत आप ले रहे हैं वो अपने रब, आपने उसे अपना रब बनाया। बहुत प्यारा हिरा ने रब की डेफिनेशन, रब की मायनी है तरबियत करना, और जिनकी तरबियत आप ले रहे हैं वही आपने अपने रब बनाए हुए हैं। तो हमने देखना हमने अपने माबूद कितने बनाए हुए हैं। क्या हम अपने नफ्स को पूजा करते हैं? क्या हम सोसाइटी को देखते हैं कि अगर मैं दीन पे चली, मैंने सर पे दुपट्टा ले लिया, पता नहीं मैं, तो फिर लोग मुझे अच्छा नहीं समझेंगे। तो अब सबसे पहले जो हमने आयत नंबर 83 के अंदर जो पहली अल्लाह ताला ने पहला अहद लिया इंसानों से, चलें जी आज ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट साइंसेस पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली हम आज क्या पढ़े? ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट साइंसेस। तो अल्लाह के यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट साइंसेस देखते हैं कि अल्लाह ताला क्या कहते हैं। द फर्स्ट स्टेप
صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی در پہ جو ہو سجدہ تو سکون ملتا ہے، بھٹک جاتے ہیں وہ جن کے ہزاروں خدا ہوتے ہیں۔ آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ کیوں اتنا کنفیوزڈ ہے؟ حالانکہ میٹرک پاس ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اتنے یوٹیوب چینلز ہیں، نالج کی فراوانی ہے، پھر اتنا سٹریس کیوں؟ پھر سوسائڈل اٹیمپٹس کیوں؟ پھر جو ہے پینک اٹیکس کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے صرف ایک اللہ کی ابھی عبادت کرنا نہیں سیکھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا لقب دیا کہ حنیف، جہاں پہ حضرت ابراہیم کی بات آئے گی نا وہاں پہ حنیفن کی بات آتی ہے۔ حنیفن کسے کہتے ہیں؟ جس کی جو یکسو ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کا حکم آیا، حضرت ابراہیم یہاں تک پہنچ گئے کہ بیٹے کو ذبح کرنے پہ تیار ہو گئے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ ہماری یکسوئی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی یہ جو میٹرک کی ڈگری لینا، ماسٹرز کی ڈگری لینا، یا جو آپ ایکس وائی زیڈ، اللہ نے منع نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ میں آپ کو پھر کلیئر کرتی جاؤں گی کہ ہمیں کوئی منع نہیں ہے کہ ہم یہ دنیا کے جو علوم ہیں وہ نہیں سیکھیں، لیکن اس میں اگر سب سے اوپر ہم نے العلم کو رکھا ہوا ہے، العلم کیا ہے؟ اللہ کا علم، اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء بھیجے، ٹھیک ہے، ان کے تھرو، اور جو بکس کے تھرو جو ریویلیشنز ہوئی ہیں، ہولی بکس یعنی کہ الہامی کتابیں جتنی بھی ہیں، یہ علم ہے، یہ اللہ کا خاص علم ہے۔ کچھ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے تھرو دے دیا، لیکن بہت سارا علم ابھی بھی اللہ کے پاس، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو علیم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے پھر کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی عقل سے کہیں اوپر مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ العلیم ہے، وہ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے، اس لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو دنیاوی علم ہے ان کو ہم علم فنون کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ علم فنون ہے یہ، ٹھیک ہے؟ ان کو علم ہی کہتے ہیں، یہ العلم نہیں ہے، یہ اللہ کا خاص علم نہیں ہے، بلکہ یہ علم فنون ہے۔ یہ دنیا کو تسخیر کرنے کا جو علم ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو دیکھیں جو سجدے کے بعد جو ہے دوسرا سوال کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے اور فرشتوں سے؟ چیزوں کے نام بتاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا یہ جو علم فنون ہے نا، چیزوں کو جاننے کا علم، یہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا، فرشتے بھی نہیں بتا سکے تھے۔ کس نے بتایا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ اب سمجھ آئیے؟ اب اندازہ کریں کہ سب سے پہلے اللہ ہے، اس کے بعد العلم ہے، اس کے بعد پھر آپ علم فنون پہ آتے ہیں، بیٹا پھر آپ کی صحیح گاڑی چلے گی، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے اگر آپ بچے کو پہلے یہ جو ہے نا الہ کا جو میننگ ہے اصل بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جس کو بھی مانو اور جس کی بھی مانی، آپ کا بچہ کہیں نہیں جائے گا۔ جو بچہ اللہ کا ہے نا، یقین کریں وہ آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں والدین سے یہی کہوں گی، سب سے پہلے اپنے بچے کو علم سکھائیں، سب سے پہلے اس کو اس علم کی شناسائی کرائیں جو اس کو اللہ کی پہچان کراتا ہے کہ اللہ ہے کون۔ اس کے پاس وہ ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، اس کے پاس وہ علم ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے جو میں نہیں کر سکتی۔ سبحان کس ذات کو کہتے ہیں؟ سبحان اس ذات کو کہتے ہیں بندے کی بہت پہلے ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں نا میری آواز آج آپ تک پہنچ رہی ہے، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ وہ ایک حکایت ہے نا کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، کن ہوتا ہے، اللہ کن کہتا ہے نا، تو اللہ کی کن کے منتظر ہیں ہم، کوشش ہم نے پوری کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نا کوہ طور پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا، موسیٰ تیرا نام کیا ہے؟ حضرت موسیٰ چپ۔ سیکنڈ ٹائم پھر پوچھا، موسیٰ تیرا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر چپ۔ تھرڈ ٹائم جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ تیرا نام کیا ہے، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرا نام موسیٰ ہے۔ اصل میں ہوا کیا تھا کہ پہلی دفعہ اللہ کا کون نہیں تھا نا ان کے ساتھ، وہ 2 دفعہ آنسر نہیں کر سکے، تھرڈ ٹائم جا کے آنسر کیا۔ اسی طریقے سے ہم بھی بہت ساری کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو کوشش ہے نا کہ ہم ہر وقت ہمارا جو پہلا کام ہے زندگی کا، وہ یہی ہے کہ ہم نے کس کی عبادت کرنی ہے؟ صرف اللہ کی عبادت کرنی، اس کے علاوہ ہم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ وعدہ ہے۔ ہمارے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر سارا دن میاں بیوی کے قصیدے شروع رہتے ہیں، جیسے زندگی کا مقصد ہی صرف شادی اور میاں بیوی ہے۔ یہ لائف کا ایک پورشن ہے، آپ کی پوری لائف نہیں ہے۔ آپ نے ساری عمر شوہروں کو نہیں روتے رہنا زندگی میں۔
اگر آپ کا ہسبینڈ ہے نا, دیٹ از یور ریلیشن شپ. میں جتنی خواتین کو دیکھتی ہوں وہ شوہروں کو رو رہی ہوتی. پلیز, ٹھیک ہے, دیکھیں حضرت آسیہ کو بھی تو جو ہے فرعون جیسا شوہر ملا تھا نا, اللہ نے ان کے لیے جنت رکھی تھی. تو یہ جتنے بھی رشتے ہیں, چاہے آپ کا بیٹا ہے, بیٹی ہے, والدین ہے, یا جو بھی ہیں, یہ سب کے سب آپ کے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجے. یہ آپ کی پوری زندگی, آپ کی کائنات, آپ کا جو آپ کو گانوں باجوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے نا, یہ وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے لیے سب سے جو پرائرٹی ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. اس کانسیپٹ کو سمجھیں کہ ہم نے سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کرنی. اتنا زیادہ جب ہم لوگوں کو سوچیں گے تو کیا ہم اللہ کو سوچ سکیں گے؟ ذرا ایک دفعہ سوچیں, آپ کے ساتھ کوئی بھی آپ کا XYZ بلڈ ریلیشن بہت برا کرتا ہے, آپ سارا دن اس کو سوچ رہے ہیں, آپ اللہ کو سوچ سکیں گے؟ آپ اللہ کو جان سکیں گے؟ آپ خود کو جان سکیں گے؟ سو پلیز اس چیز سے نکلے. میں نے ابھی بھی, میں آپ کو پھر کہوں گی, یہ جو ہمارے بلڈ ریلیشنز ہوتے ہیں یہ ہماری آزمائش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم آگے چلتے ہیں. یہاں پہ میرے خیال ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمارا مین فوکس اللہ کی ذات ہے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کہا ہے, ہاں جی بالکل, تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کہ مسلمان بننے کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ٹاسک ہے وہ کیا ہے, کہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ ہم نے اس امت کو اس لیے نکالا کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. کیا ہم اپنے اسپاؤزز کو برائی سے منع کرتے ہیں؟ ہم ان کو کہتے ہیں دیکھو یار یہ والی جو محفل ہے نا یہ غیر شرعی ہے, چلو نہیں چلتے. کیا ہم اپنے اسپاؤس کو ایسے کہتے ہیں, میاں بیوی کو یا بیوی شوہر کو؟ ہاں, اگر میرے ساتھ برا کرے میرا شوہر تو پھر مجھے بڑا غصہ آتا ہے. اللہ کی نافرمانی کرے پھر تو غصہ نہیں آتا. اس کا مطلب ہے اللہ پرائرٹی نہیں ہے, میری ذات پرائرٹی ہے. ایسا ہے. اب آپ آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے, اب اللہ تعالیٰ کو کی عبادت کا کانسیپٹ کوئی چھوٹا نہیں ہے. ہم نے اس کو 5 نمازوں میں مرکوز کر دیا ہے کہ جی 5 نمازیں صرف اللہ کی عبادت ہوتی ہیں. 5 نمازیں صرف اللہ کی عبادت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو سمجھنا, سب سے پہلے اس ذات کو سمجھنا, اس ذات کو اپنی ٹاپ پرائرٹیز میں رکھنا. ہم کیوں کہتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے, نماز دین کا ستون ہے؟ کیوں کہتے ہیں؟ معراج کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کی ٹاپ پرائرٹی ہے. کیا ہماری نماز ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے, یا ہم کسی بھی محفل میں جاتے ہیں سب سے پہلے نماز ہی قضا کر دیتے ہیں؟ خوشی کا موقع اور نماز چھوڑ دی, غم کا موقع اور نماز چھوڑ گئی, پھر تو اللہ ہماری یہ عبادت کر رہے ہیں ہم اللہ کی. پھر خوشی کا موقع اور سارے شیطانی کام کرنے ہیں, غم کا موقع اور ساری بدعات ہم نے اپنے غم کے موقعوں کے لیے رکھی ہوتی ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ اب بتائیں کیا اللہ ہماری پرائرٹی میں ہے؟ اس کو عبادت کہتے ہیں. ہم جہاں جا رہے ہیں, ہم کہیں پہ بھی جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا ہم جو ہے اللہ کو سوچتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں, دیکھیں ایک چیز سوچ لیں, جو اللہ کو پسند ہے وہ میں نے کرنا, جو اللہ کو نہیں پسند وہ میں نے نہیں کرنا. آپ کتنے لوگوں کو خوش کریں گے؟ کتنے لوگوں کے لیے آپ ڈریس اپ ہوں گے؟ کتنے لوگوں کے لیے آپ ہیئر سٹائلز بنوائیں گے؟ کیونکہ آپ پیپل کانشیس ہیں, آپ کیمرہ کانشیس ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کی آنکھ سے اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کی اپنی آنکھ کہاں ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس وقت اللہ کو میں کیسی لگ رہی؟ تو اس کو کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنا, حنیفن. کہیں پہ بھی انبیاء علیہ السلام نے صرف نماز کے اوپر فوکس نہیں کیا تھا, انہوں نے دین کا کام کیا تھا, اور یہ اللہ کا حق ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں اینڈ پہ ہمارے پاس مفروضہ رہ جاتا ہے نماز چھوڑ کے بھی, وہ جو دین ہم نے بس 5 نمازیں اور مسجد ہے نا, اس کو پھر ہم کہتے ہیں وہ جی اللہ اپنا حق معاف کر دیتا ہے, اس لیے اللہ نے نمازیں بھی معاف کر دیتی ہیں. وہ پکا یقین ہے اللہ معاف کرے گا ہی کرے گا. شیطان کے جھانسے میں آیا. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کیا نیک اور بد برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اب یہاں پہ دیکھیں, اگر ہم اللہ کے بارے میں علم ہی نہیں ہے, دین کے بارے میں علم ہی نہیں ہے, تو ہم کیا کریں گے؟ یہ بالکل دین اس طرح سے ہے ہمارے پاس کہ ہمیں نا, ہم سو کالڈ مسلمان ہیں, مسلمان گھر میں پیدا ہوا, یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے, لیکن کیونکہ ہمیں فری میں مل گیا نا اس لیے قدر نہیں ہے. یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, اس کو مہمان جاتے جاتے 1000 روپے پکڑا کے چلے جاتے ہیں. وہ ہارڈلی کوئی 2 سال کا بچہ ہوتا ہے, اس کو نہیں پتا یہ 1000 روپے ہے کیا چیز نا. یہ تو اما ابا کو پتا ہوتا ہے نا, جنہوں نے کہا ہوتا ہے اچھا بھائی یہ پیسے ہم لیں گے.
ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ کیا کرتا ہے، وہ اس کو پتا نہیں ہے کہ 1000 ہے اس میں سے کیا ہو سکتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ منہ میں چوس چوس کے اس پورے 1000 روپے کو پھاڑ دیتا ہے یا پھینک دیتا ہے یا کچھ. ہم نے دین کا یہی حال کر دیا. ہم اللہ کو نہیں جانتے، ہم اللہ کے دین کی امپورٹنس نہیں پہچانتے. ہمیں یہ تو پتا ہے اس 1000 روپیز میں کتنی چیزیں آ جائیں گی، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم اگر دین کو فالو کرتے ہیں تو ہمیں کتنا فائدہ ہے. اگر ہم صرف اللہ کو کی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا، ہے پتا؟ نہیں پتا نا، تو قرآن کھولیں گے تو پتا چلے گا. ٹھیک ہے، مجھے تو واقعی پتا نہیں تھا، میں تو خود دنیا کے راستے پہ چل رہی تھی بھائی. سیدھی سی بات ہے، قرآن کھولا تو مجھے پتا چلا ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے. اصل میں قرآن کو ہمیں بلیک اینڈ وائٹ، دین کو ہمیں بلیک اینڈ وائٹ کر کے دکھایا گیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے سامنے وہ ایک جلالی اور یا پھر بالکل ہی رحمت والا دو ایکسٹریمز ہمیں دکھائی گئی ہیں. یا تو وہ ہمیں جہنم میں پھینک دے گا یا وہ ہمیں جنت میں. لیکن ہاں وہ جی جنت میں اس لیے جانا ہے کیونکہ ہم نے اعمال تو کوئی نہیں کرنے، لیکن اللہ بڑا مہربان ہے. اگر اسی طرح کی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیوں قرآن نازل کرتے؟ سوچیں بیٹھ کے آج. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں پہ بھیجنا کیوں تھا؟ اللہ جنت میں ہی رکھتے، جنت میں تو ہم آلریڈی تھے. کیا ضرورت تھی اللہ کو دنیا میں بھیجنے کی؟ اگر ایسا ہی معاملہ ہوتا تو کہ ساروں نے رحمت کے سائے بخشے جانا ہے. ہونا رحمت کے سائے ہی ہے، لیکن اللہ کی رحمت کی کیٹیگری میں آنے کے لیے سب سے پہلے یہ تعبدون، ٹھیک ہے، اس کا کانسیپٹ سمجھنا پڑے گا. عبد اور معبود کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ ہے کیا. پھر بیٹا آپ آگے جا سکتے ہیں، ادروائز جو ہے باقی اللہ تعالیٰ اللہ کی مصلحت میں اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن جو اللہ کا قانون ہے وہ پھر اللہ کا ہی ہے. اس نے دنیا بنائی ہے تو قانون بھی بنایا. اس کے بعد اب میں واپس آؤں گی دوسرے وبالوالدین احسان. کیا حکم ہے ہمیں؟ جب والدین کے سامنے جاؤ تو کندھے جھکا دیا کرو ہمارا والدین کے ساتھ. آج کل جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک اور پروپیگنڈا چل رہا ہے. کون سے والدین ہیں؟ ایک تو ہمارے وہ والدین ہیں جن کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں. ٹھیک ہے، استاد بھی تو والدین میں سے ہی ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے، آج کل جو سوشل میڈیا کے اوپر دوسرا پروپیگنڈا چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی والدین کو بھی مکھی کی طرح نکال دو دودھ میں سے اور استادوں کو بھی نکال دو، بچے کو کچھ نہ. بچہ جی اس کو اگر آپ ڈانٹ دیں گے اس کی پرسنالٹی ڈسٹروائے ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. بچے کو آزاد جینے دیں، فلانا کرنے دیں، ڈھمکانے، یعنی کہ اس کو آزاد. یہ وہ والے فارمولات ہیں جو ویسٹ آلریڈی کر چکا اور اپنے بچے تباہ کر چکا ہے. اور والدین بھی بچپن میں بچوں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ جوان ہوتے ہیں بچے ہاتھ سے نکل چکے ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ نے بچے کو ریسٹرکٹڈ ماحول دیا ہی نہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو بتایا ہی نہیں کہ بھائی ایسے نہیں کرنا. سارا دن سوشل میڈیا کے اوپر اگر ہم بچے کو پڑھانے بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ماما یہ پڑھانے سے کچھ نہیں ہوتا، پیسے تو اسکل سے بھی آ جاتے ہیں. رائٹ؟ اب ہم کیا کہیں گے اپنے بچوں کو؟ تو پرانے بچوں میں، پرانی اولادوں میں اور آج جو ہمیں اولادیں ملی ہوئی ہیں نا، ان میں یہ فرق ہے کہ یہ بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا پہ آپ سے 10 سوال کریں گے. آپ کا کیا نالج، آپ اپنے بچے کو کیسے کنونس کریں گے؟ ٹھیک ہے، اب قرآن ہمیں کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. وہ والدین جنہوں نے آپ کو پیدا کیا، جس کی وجہ سے آپ اس دنیا کے اندر آئے. ٹھیک ہے، اور میں نے اس کے بارے میں ابھی لاسٹ لیکچر دیا تھا، کافی ڈیٹیل دیا تھا. اور تمہاری ماؤں کا تم پہ 3 درجے زیادہ حق ہے، تمہارے جو باپ ہے اس سے زیادہ. ٹھیک ہے، اور اس پہ میں نے آپ کو کافی ساری احادیث بھی لکھوائی تھی اور میں نے آپ کو یہ ہوم ورک بھی دیا تھا. حدیث میں ہے کہ تم پر تمہاری ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دیا گیا. ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے. اور ہم نے اپنے والدین کے لیے کون سی دعا کرنی ہے بہت زیادہ؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو اپنے والدین کو کائنڈلی اپنے مطلب میں ابھی بھی وہی کہوں گی کہ جنہوں نے حدیث میں نا کہ جو بندوں کا احسان جو شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو سب سے پہلے شکر کس کا ادا کرنا ہے؟ اپنے والدین کا. اور معاملہ کیا کرنا ہے؟ احسان کا معاملہ کرنا ہے. میں نے آپ کو اس میں عدل اور احسان کے بیچ میں فرق بتایا تھا. عدل کا مطلب یہ ہے کہ جس نے آپ کو 1 روپیہ دیا نا، 1 روپے کا احسان کیا، آپ نے اس کو 1 روپے کا مال دے دینا، 1 کے بدلے 1 آ گیا، اس کو عدل کہتے ہیں. احسان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کسی نے آپ کو 1 روپیہ دیا نا، آپ نے اس کو 10 روپے کا کام کر کے دینا، بلکہ ان لمیٹڈ کرنا. تو اب والدین کی ہمیں بہت ساری باتیں بری لگ رہی ہوتی ہیں، جنریشن گیپس آ جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب یہاں پہ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ
کچھ رشتے ہمارے ایسے ہیں ہم ان کو بہت زیادہ نہیں سمجھا سکتے، بہت زیادہ نہیں سمجھا سکتے، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ ہی ہوتا ہے جس میں ہمارے والدین ہو جاتے ہیں، بیوی کے لیے شوہر آ جاتا ہے، اور اس طریقے سے ٹھیک ہے، ان کے سامنے ہم اپنی آوازیں اونچی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ان کو کہہ ضرور سکتے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہے، ہاں آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھا لگائے اس کے 10 سال کا ہو جائے نا، تو پھر ہے کہ جی آپ اس کو تھوڑا سا مار سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کی اولاد ہے، اولاد کے معاملے میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈفرینٹ ہے، لیکن جہاں پہ والدین کی باری آتی ہے وہاں پہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ آپ کو کوئی یوٹیوبر نہیں سکھا رہا، یہ اللہ تعالیٰ کے رولز ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، لیکن ہم انفارچونیٹلی کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا ہوا تو ہمارے بچے جو ہے نا اللہ کے حکم سے ہی آئیں گے تو قرآن کی طرف آئیں گے، نہیں تو ہم بینگ پیرنٹس ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لانا ہمیں ڈر لگتا تھا کہ کہیں اگر انہوں نے قرآن پڑھ لیا تو یہ مولوی ہو جائیں گے۔ تو اگر ہم بچوں کو یہ آیت ہی پڑھا دیں اور سکھا دیں، ٹھیک ہے، اور بار بار ان کو یہ ریپیٹیشن کروائیں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی بچہ ٹھیک ہے وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرے گا، ٹھیک ہے، ہم نے بھی بہت دیر سے سیکھی یہ ساری چیزیں۔ بہرحال وذل قربا، اچھا ذل قربا کون ہوتے ہیں؟ یہ آپ کے خون کے رشتے ہوتے ہیں، حدیث میں ہے، اب خون کے رشتوں کو سمجھ لیں سب سے پہلے کہ خون کے رشتے ہوتے کون سے ہیں، ٹھیک ہے، قرابت دار، وذل قربا، قریبی رشتہ دار جن کا وراثت میں حق ہے، جس میں والدین، اولاد، اولاد کی اولاد، بہن بھائی، پھر ان کے بچے، ماموں پھپھو خالہ، اور یہ رویے جو ہے یہ 4 نسلوں تک چلتے ہیں، 4 نسلوں تک آپ کے ذل قربا ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جو کاٹے اس کو جوڑو، آج کل آپ دیکھیں ہم ذل قربا کے معاملے میں کیسے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ قطع تعلقی جو ہے وہ حرام ہے۔ سب سے پہلے آپ اس ریلیشن شپ کو سمجھیں کہ ذل قربا ہوتا کیا ہے، یہ بلڈ ریلیشنز ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ٹھیک ہے، ذل قربا کو بیٹا سمجھ لیں، یہ ہے بلڈ ریلیشنز آپ کے، ٹھیک ہے، اب بلڈ ریلیشنز کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کیا آتا ہے، یہ آپ کے بلڈ ریلیشنز ہیں، اور اس کو کہتے ہیں یہ رحم کے رشتے ہیں، خون کے رشتے ہیں، رحم، راحمین، رحمان سے متصل ہے، حدیث میں ہے کہ اللہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، رحم رحمان سے متصل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم رحمان سے متصل ہے، جو اس کو توڑے گا نا میں اس کو توڑ دوں گا، اور جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا۔ اب ہمیں دیکھیں، اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، ہم سب سے زیادہ کاٹتے ہی اپنے رشتوں کو کرتے۔ اچھا اس میں اب صلہ رحمی آتی ہے، رحم کے رشتوں میں نا صلہ رحمی ہے، رحم کے رشتے اور آپ کی جو پرسنل فرینڈ شپ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ہے آپ کی پرسنل فرینڈ شپ، آپ کی کوئی بھی ہے فرینڈ ہے، آپ کی اس کے ساتھ لڑائی ہو گئی، آپ کو لگتا ہے بھائی یہ اب میری کمپنی، اگر یہ میری میں اس کی کمپنی میں رہوں میں خراب ہو جاؤں گی، آپ کو وہ چھوڑ دینی چاہیے فرینڈ شپ، آپ کو لگتا ہے آپ کے سائیکولوجیکل جو ہے ایک مینٹالٹی اس کے ساتھ نہیں ملتی، آپ چھوڑ دیں اس کو، اس پہ گناہ نہیں ہے، کیوں؟ دوستی آپ نے بنائی تھی، رشتہ آپ نے بنایا تھا، آپ نے ختم کر دیا۔ ذل قربا کا معاملہ بہت ڈفرینٹ ہے، ذل قربا میں جو ہے نا آپ کا رشتہ جو ہے وہ اللہ نے جوڑا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں نا ایک رشتہ ہے جس کو آپ توڑ سکتے ہیں اور وہ میاں بیوی کا ہے جس کو طلاق کہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے طلاق حلال کردہ کاموں میں سب سے ناپسند فرمائی ہے، یعنی کہ جتنا ہو سکے آپ اس رشتے کو نبھائیں، کیونکہ اس کے بھی سائیکولوجیکل جو افیکٹس ہیں وہ بہت بیڈ ہوتے ہیں بعد میں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آگے آ جاتے ہیں بہن بھائیوں کی طرف، ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے، ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ جو کاٹے اس کو جوڑو، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور آپ کو پتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ جو قطع رحمی ہے وہ حرام ہے اسلام میں، ہماری نیکیاں آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہو جاتی ہیں۔ اب آپ سوچیں اگر اسی دوران میری ڈیتھ ہو گئی جبکہ میں نے قطع تعلقی کی ہوئی ہے، جو بھی ہے، اب صلہ رحمی یہ نہیں ہوتی ہاں ہاں میں نے اس کو معاف کر دیا، میرا اس سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پھر بھی آپ ہر طرح سے کوشش کریں، اگر آپ نے واقعی اس کو معاف کر دیا تو آپ اس کی برائی کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ واقعی بھول گئے ہیں تو پھر آپ اس کی پرانی باتوں کو یاد کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہاں ہاں ٹھیک ہے نا،
اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز، جب ہم صلح کرواتے ہیں، آپ کو پتہ ہے 2 بہن بھائیوں کے درمیان صلح کروانا یا 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا، یہ جنت، اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے ایسے لوگوں کو جو صلح رحمی کرواتے ہیں. یعنی کہ 2 بھائیوں میں 2 بہنوں میں لڑائی ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے، یا 2 مسلمانوں میں لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو ان کی صلح کروانا یہ جنت کی بشارت دی ہے احادیث کی روح سے. اب ہمارے ہاں یہاں پہ جو ہے کیا، ہماری سوسائٹی کے اندر کیا چل رہا ہے؟ ہماری سوسائٹی میں یہ، اگر کوئی بندہ کسی کی صلح کروانے چلا جاتا ہے نا، اس کے تو بلڈ ریلیشنز نہ اس کو تانے دے دے ماں، تمہیں بہت شوق ہے ان کے گھر جانے کا. ایک چیز یاد رکھیے گا، دیکھیں جب بھی آپ نیک کام کرنے جائیں گے نا، آپ کو تانے ملیں گے. اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے ہاں آپ کتنے مقبول ہیں. اور اگر آپ پھر بھی صلح رحمی کروانے کے باوجود، اور پھر جو صلح کروانے جاتا ہے نا بیچارے کو گالیاں بڑی پڑتی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کوشش کی، کسی کے لیے کوشش نہیں کی، آپ نے اللہ کی خاطر کوشش کی. کیونکہ ہم نے شروع میں کیا پڑھا؟ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. اگر تو آپ لوگوں سے ڈرتے رہیں گے نا، آپ کبھی کسی کی صلح نہیں کرا سکیں گے. لیکن کیونکہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں نا، اب آپ سب کی صلح کرائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو ذیل قربا کے معاملے میں پہلے ہمارے، میں جب چھوٹی ہوتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ کچھ خاندان کے بڑے ایسے ہیں، کسی بھی گھر میں جا کے اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا نا، وہ وہاں پہنچ جاتے تھے، ان کی صلح کروا دیتے تھے. آج کل ایسا نہیں ہے. آج کل ہر کوئی کہتا ہے نہیں بھائی اس کے معاملے میں نہ ہی بولو تو بہتر ہے. ایسا ہے؟ جائیں گے تو انسلٹ ہو جائے گی. تو ہماری انسلٹ اوپر اور اللہ کا حکم نیچے، اللہ تعالیٰ کی مرضی نیچے، ہماری انسلٹ اوپر آ گئی. اسی کو تو تکبر کہتے ہیں. یہ جو ہماری 2 منٹ پہ، میں تو اکثر ہنس رہی ہوتی، میں نے کہا ہاں وہ سڑک پہ پڑی ہوئی ہے نا، کوئی پیر کے نیچے چپکو چل کے چلا جائے گا. ہماری عزت، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. اگر کسی نے اپنے آپ کو گالی دے دی ہے نا، اس نے اپنا ضرف شو کیا، اس نے آپ کی انسلٹ نہیں کی ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے؟ عزت تو اللہ دیتا ہے نا، ذلت بھی اللہ دیتا ہے. انسان دے سکتا ہے کسی کو کچھ؟ کچھ بھی نہیں دے سکتا. تو قرابت دار جو ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو بلڈ ریلیشنز کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، اب اس میں صلہ رحمی میں یہ نہیں ہے کہ بھئی جو آپ کے ساتھ اچھا کر رہا ہے آپ صرف اسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہو. صلہ رحمی میں یہ جو تمہیں کاٹے اس کو جوڑو. میں جب صرف اس حدیث پہ پڑھتی ہوں نا، اب حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو مومن ہے وہ تانا دینے والا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ اور حدیث میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اپنے ارد گرد اپنے ایلڈرز میں دیکھیں، اپنے بڑوں کو دیکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں، کتنے لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح اپنے بہن بھائیوں سے کٹ آف کر کے بیٹھے ہو. ذرا سوچیں. اور ان کی کاؤنسلنگ کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ کوئی دین جانتا ہی نہیں ہے، کوئی حدیث پڑھتا ہی نہیں ہے. کیونکہ ہمارے لیے میری انسلٹ، میری عزت وہ اوپر ہے، اس لیے میں نے اپنے بہن بھائیوں سے قطع تعلقی کر دی. اب بتائیں کہ واقعی ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یا ہم اپنے نفس کو سکون دینے کے لیے ہم ایک ریونج گیم میں پڑے ہوئے ہیں؟ اس کو تھوڑا سا سوچیں. ٹھیک ہے؟ اس کو آج سوچیں اور ارد گرد دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد اور ایسا کیا کیا ہے جو کہ ہماری سوسائٹی کے اندر عام ہے. ٹھیک ہے؟ اب آگے چلتے ہیں. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن تو پرانے زمانے میں. اچھا جی، کوشچن آیا ہے میم ہمارے پیرنٹس اگر اپنے رشتہ داروں سے نہیں بولتے اور ہمیں بھی نہیں جانے دیتے تو پھر کس کی مانے؟ دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ اپنے پیرنٹس کو ہی سمجھائیں گے نا کہ چھوڑ دیں اب ان لڑائی جھگڑوں کو چھوڑ دیں. اور میرے خیال ہے 99% گھروں کی یہی کہانی ہے. کہیں نہ کہیں تایا چاچوں کی لڑائی ہوئی ہوئی ہے، پھپھو کی تب، اور کسی کی آپس میں لڑائی شڑائی یہ چل رہی ہیں. جس فیملی کو مرضی اٹھا کے دیکھ لیں. آپ دیکھیں ہم کیسے رشتوں کو کاٹتے ہیں، ان کو احادیث دیکھیں. بات وہیں پہ آتی ہے نا، کیا ہمارے پاس ایک بچے کو سمجھانے کے لیے اور ایک بڑے کو سمجھانے کے لیے کوئی دلیل ہے؟ اور دلیل اگر ہے تو سب سے اسٹرانگ دلیل کسی یوٹیوبر کی نہیں ہوگی. سب سے اسٹرانگ دلیل جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی. آپ اپنے بڑوں کو کہیں کہ آپ کسی کی نہ مانیں، آپ اللہ کی تو مان لیں. آپ کو پھر وہ یہ کہیں گے نہیں اس نے میری انسلٹ کی تھی، میں اس کے گھر گیا تھا یا گئی تھی یا سو آن.
آپ کہیں عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ہم اب مزید ان کے، میں نے کہا نا کچھ رشتے ایسے ہیں ان کے آگے ہم بس کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو پکڑ کے ان کا اس سے آگے نہیں کر سکتے۔ وہاں پہ اب آ جاتا ہے احترام کا معاملہ، یہ ہمیں ہمارے دین نے سکھایا، ٹھیک ہے، اختلاف اپنی جگہ اور احترام اپنی جگہ، ٹھیک ہے، لیکن ہم کہہ ضرور سکتے ہیں۔ تو آپ کہتے رہے انشاءاللہ ایک دن امی ابو بھی بدل جائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، کوشش تو کریں نا۔ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نے 99 ایئرز اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ایفرٹس دیکھنی ہے، اگر نہیں مانتے تو یہ نہیں دیکھنا تھا، اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے اگر پتا تھا نا تو کیا میں نے آگے پہنچایا، اگر مجھے پتا ہے تو کیا میں آگے لوگوں کو کنوے کرتی ہوں کہ بھائی یہ غلط ہے مت کرو، میں کر دیتی ہوں، میں کہہ دیتی ہوں، اور میں یہ سوچ کے کہتی ہوں کہ اگر میں نے نہیں کیا کہا نا میری پکڑ ہو جائے۔ آپ کی فیملی میں کوئی بھی فنکشن ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ میوزک بجنا ہے، تو میں کہتی ضرور ہوں کہ آپ ایسا کریں، اس دفعہ جو اپنے بچے کی شادی کریں نا آپ اسلامک کریں، آپ مہندی کا فنکشن نہ کریں، یہ حرام ہے۔ میں ایک دفعہ سب کے کان میں یہ بات ڈال دیتی ہوں، اچھا وہ کہتے بھی ہیں، میں نے جتنے لوگوں سے یہ بات کی ہے نا وہ کہتے بھی ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد پتہ کیا ہوتا ہے، دیکھو نا دنیا کے ساتھ بھی تو چلنا پڑتا ہے آج کیا کریں۔ لیکن میں نے کہا ان کے دل میں پرک ضرور ہوا ہے، میں نے اپنا کام کر دیا ہے، اور میں نے اس لیے کیا کیونکہ میں وہاں کھڑی تھی، بائی چانس میں نے ان کو یہ کرتے دیکھا، میں نے کہا جی دیکھ لیں، اللہ کے دین میں تو یہ چیزیں نہیں، باقی آگے آپ کی مرضی ہے۔ بڑے آسان اور اچھے الفاظ میں آپ نے بات کرنی ہے، مجھے آج تک اس چیز پہ کسی نے ڈانٹا نہیں ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، مجھے نہیں ڈانٹ پڑی، وہ کہتے ہیں ہاں آسما تم ٹھیک کہہ رہی، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس اتنے اسٹرانگ دلائل ہونے چاہیے آپ کی، لیکن پھر وہ بات وہیں پہ آ جاتی ہے نا، ہم آدھا دین فالو کرتے ہیں آدھا نہیں کرتے، جب آپ پورے کے پورے داخل ہو جائیں گے نا دین پہ، لوگ آپ کی انشاءاللہ خود ہی سنیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے جو ہے جو تھرڈ سیکشن تھا اس آیت کا، ذی القربہ، اس کو ایکسپلین کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا سب سے امپورٹنٹ حدیث جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے، رحم رحمان سے متصل ہے، جو اس کو توڑے گا نا اللہ اس کو توڑ دے گا، اور جو اس کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑ دے گا، ٹھیک ہے۔ آپ خود سوچیں، آپ ارد گرد نظر دوڑا کے دیکھیں، ہمارے جتنے بھی پیرنٹس ہیں اگر وہ اپنے بہن بھائیوں سے ناراض ہیں یا کچھ بھی ہیں، یا ہم بھی ناراض ہو جاتے ہیں، سکون ملتا ہے دل کے اندر؟ عجیب سا نہیں ہو جاتا کچھ؟ اور آپ کو بار بار یاد آتا ہے میرے بہن بھائی نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا، پھر یاد آتا ہے، پھر جب تک آپ اس کو معاف نہیں کر دیتے، جیسے ہی آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس سے ہاتھ ملا لیتے ہیں یا مل لیتے ہیں، آپ کو اندر سے ٹھنڈ نہیں پڑ جاتی کچھ؟ تو یہ بلڈ ریلیشن اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے پیدا کیا، میں نے تو یہی چیز فیل کی ہے، اور میں نے ہمیشہ پھر یہی سوچا کہ دیکھو میں کیا سوچ رہی تھی اور اللہ میرے بارے میں کیا سوچا تھا، کیونکہ میرے دل کو سکون ملنا تھا، اس لیے میرے رب نے مجھے کہا کہ چلو معاف کر، لیکن اللہ نے اگر معافی رکھی تو میرے دل کے سکون کے لیے رکھی۔ وہ ایک صحابی تھے نا جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک تھے، تو وہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پریچ کر رہے تھے، صحابہ کرام کو دعوت دے رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی جو صحابی آ رہے ہیں نا، ابھی داخل ہونے والے ہیں، ان کے قدموں کی چاپ نہ مجھے جنت میں سنائی دے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ صحابی داخل ہوئے، وہ عشرہ مبشرہ، آپ کو پتہ ہے 10 صحابہ کرام جن کو جنت کی بشارت سنائی گئی تھی، عشرہ کا مطلب ہوتا ہے 10، اور مبشرہ جن کو خوشخبری سنائی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبشر بشیر و نذیرہ کہا جاتا ہے نا، بشیر یعنی کہ خوشخبری سنانے والا، نذیر ڈرانے والا، ٹھیک ہے۔ ہم نے نا ہماری پرسنالٹیز جو ہیں وہ یا تو بالکل ہی بشیر ہے یعنی کہ اللہ بہت ہی مہربان کرنے والا ہے، یا بالکل ہی نذیر ہے یعنی کہ اللہ جہنم میں پھینکنے والا ہے۔ آپ کو ٹو سائیڈڈ لوگ ملیں گے، آپ کو کمبائنڈ نہیں ملے گا کچھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی تھی وہ بشیروں و نذیرہ تھی، خوشخبری دینے والا بھی اور ڈرانے والا بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو بھی صحابی آ رہے ہیں، اب صحابہ کرام کے کان کھڑے ہو گئے، دیکھنے لگ گئے بھائی کون ہے، دیکھا تو ایک صحابی انٹر ہوئے، بڑے بوڑھے سے، کمر جھکی ہوئی، اور یہ وہ نا، ایک صحابی کو بڑا شوق چڑھا کہ میں رات کو نا ان کے گھر میں ٹھہرتا ہوں، وہ جا کے ان کے ٹھہر گئے، کیونکہ دیکھیں ان کا ٹارگٹ کیا ہوتا تھا کہ ہمیں وہ نیکی کرنی ہے جو ہمیں جنت میں لے جائے،
ٹھیک ہے، وہ بیسیکلی یہ دیکھنے. اب ذرا کمپیئر تو کریں اپنے آپ کو. ہمارا ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے وہ ڈریس پہننا ہے جو سب سے بہترین ہو، اور ہم نے وہاں سے میک اپ کروانا ہے جو سب سے بہترین ہو، تاکہ لوگ میری واہ واہ کریں. اور یہاں پہ معاملہ کیا آسان، نیکیوں میں سبقت لے جانے والا، کہ اللہ کے قریب ہونا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیا، آپ دیکھیں نا، ٹاکرا کس چیز پہ تھا؟ جیلس نہیں تھے آپس میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ میں نیکیوں میں نا حضرت ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں. ہمارے کمپٹیشنز کیسے ہوتے ہیں؟ اگر اس نے اپنی بیٹی کی شادی ایسے ہی کی ہے نا، تو میں اپنی اولاد کی ایسے کر کے دکھاؤں گی کہ پورا زمانہ دیکھے. تو وہ پوری دنیا کو دکھانے کے لیے نا ہم ایسے کمپٹیشن میں پڑے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے. ریاکاری میں پڑے. اب ادھر دیکھیں وہ کیا رہا. اب وہ صحابی گئے وہاں جا کے ان کے گھر میں 3 days کا اسٹے کیا، 3 nights اسٹے کیا. اب وہ 3 nights انہوں نے آبزرو کیا کیا کہ وہ صحابی ہیں، اللہ اکبر کہہ کے رائٹ سائڈ پہ، اللہ اکبر کہہ کے لیفٹ سائڈ پہ 5 وقت کی انہوں نے نماز پڑھی. صبح اٹھ کے وہ اپنے کام پہ نکل جاتے تھے. 3rd day ان کی ظاہر بات ہے ایک بندہ کتنا اسٹے کرے کسی کے گھر. 3rd day جب نکلنے لگے تو وہ جو بوڑھے صحابی تھے انہوں نے کہا بھائی خیریت سے آئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ جی اس طرح سے تھا، تو مجھے آپ میں نا ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی. انہوں نے کہا ادھر آ میں تجھے ایک چیز بتاتا ہوں. کہتے میں نا رات کو سونے سے پہلے لوگوں کو معاف کر کے سو. اچھا اپنے اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں، ہم کرتے ہیں لوگوں کو معاف؟ اور اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کو معاف کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں. قیامت کے روز جب ہم اکٹھے ہوں گے نا، قیامت کے روز، تو ایک شخص آئے گا، اس کے نا جو ہوں گے نا، اس کو خود پتا ہوگا میرے بہت اعمال نا بڑے ہی خراب. ٹھیک ہے، وہ بڑا ہی شرمندہ ہوگا، کیونکہ ہر انسان کو اپنے اپنے اعمال نظر آ رہے ہوں گے نا. ایون ہمیں دوسروں کے بھی نظر آ رہے ہوں گے. اب کوئی نیکیاں لے کے جا رہا ہے، کوئی ساروں کے سب کچھ سامنے ہوگا آپ کے قیامت کے روز. اچھا اس کے اعمال ہڈن ہوں گے لیکن صرف اس کو نظر آ رہے ہوں گے. اللہ کے پاس جائے گا، اللہ اس کو پردے میں لے جائے گا. اللہ اس سے پوچھے گا اچھا بتا یہ والا گناہ تو نے کیا نا؟ وہ کہے گا ہاں یا اللہ. دوسرا گناہ وہ بھی تو نے کیا؟ کہتے ہیں جی اللہ. فلانا گناہ وہ بھی تو نے کیا ہے؟ کہے گا جی اللہ. اب باقی وہ ساروں کی جو برائیاں ہیں نا وہ پوری ایکسپوزڈ ہیں. ہم سارے کھڑے ہیں ہمارے سامنے، مطلب ایک کوئی بھی مسلمان ہے اس کی ساری برائیاں ایکسپوزڈ ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ شرمندہ بھی ہو رہا ہے. ادھر والا معاملہ ہی ڈفرینٹ ہے. اللہ پردے میں لے کے جائے گا، پوچھے گا ہاں بھائی یہ کہتے چل تو نے میرے بندوں کا پردہ رکھا، آج میں نے تیرا پردہ رکھا، چل تو جنت میں داخل ہو. ہم کیا لوگوں کا پردہ رکھتے ہیں؟ سوچیں، ہم کیا لوگوں کا پردہ رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیں نا کہ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں، ہمارا ذل قربا کے ساتھ معاملہ کیا ہے. اب میرے خیال ہے کسی یوٹیوبر کی ضرورت نہیں ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد پڑھ لیں، اور نہ ہی ہیومن ریسورسز اینڈ مینجمنٹ سائنسز کی ضرورت ہے. ایوری تھنگ از ریٹن ان دا قرآن. ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے. اب سوچیں کہ قرآن کیا واقعی دلوں کو بدلنے والی کتاب ہے؟ اگر میرا دل نہیں بدل رہا نا، مسئلہ میرے اندر ہے. اپنے اندر نرمی پیدا کریں، کوشش کریں کہ یہ جو میں ہے نا اس کو ہم نے نگیٹ کرنا ہے. اللہ کو اوپر لے کے آئیں. اللہ کی دانش مندی، اللہ کی عقل، اللہ تعالیٰ کا جو اللہ کی عقل تو میں نہیں کہوں گی، اللہ کا علم کہوں گی میں اس کو، اور ہماری عقل ہے. ٹھیک ہے، عقل ہمیں دیا، اللہ کا علم ہے.